કેમ તું પ્રોફેશનલ છે સલવાર करबल की कहानी जब कोई भी सुनाएगा, करबल की कहानी जब कोई भी सुनाएगा, सूखी हुई आँखों से, सूखी हुई आँखों से आंसू निकल आएगा, करबल की कहानी जब कोई भी सुनाएगा। हर गम मिलेगा तुमको आगोश नैनवा में, कैसी खिज़ा है छाई ज़हरा के बाग़बा में, कुरान करबला में बिखरा नजर आएगा, करबल की कहानी जब कोई भी सुनाएगा। अकबर से नौजवान ने सीने पे बरछी खाकर रुख मोड़ दिया कैसे, बाबा को मुँह दिखाकर, कैसे ज़ईफ़ बाबा हाय, कैसे ज़ईफ़ बाबा बरछी को निकालाएगा, करबल की कहानी जब कोई भी सुनाएगा, करबल की कहानी जब कोई भी सुनाएगा। असगर से बेज़ुबां की जिंदा दिली तो देखो, आले नबी के घर का कम सिन जरी तो देखो, पहले शहीद होकर हाय, पहले शहीद होकर बाबा को बचाएगा, करबल की कहानी जब कोई भी सुनाएगा, करबल की कहानी जब
کوئی بھی سنائے گا. دریا تھا سامنے پر آلے نبی تھے پیاسے، بچوں کو بی بی زینب دیتی رہے دلاسے. لو جا رہے ہے غازی ہائے، لو جا رہے ہے غازی، پانی ابھی آئے گا. کربل کی کہانی جب کوئی بھی سنائے گا، کربل کی کہانی جب کوئی بھی سنائے گا. خیمے کے در پہ دکھیا زینب یہ سوچتی تھی، غازی کے جاتے ہی وہ چادر کو دیکھتی تھی. میری رضا کا ضامن ہائے، میری رضا کا ضامن کیا لوٹ کے آئے گا. کربل کی کہانی جب کوئی بھی سنائے گا، کربل کی کہانی جب کوئی بھی سنائے گا. اکبر سے نوجوان سینے پہ برچھی کھا کر رخ موڑ دیا کیسے، بابا کو منہ دکھا کر. کیسے ضعیف بابا ہائے، کیسے ضعیف بابا برچی کو نکالے گا. کربل کی کہانی جب کوئی بھی سنائے گا، سوکھی ہوئی آنکھوں سے، سوکھی ہوئی آنکھوں سے آنسو نکل آئے گا. کربل کی کہانی جب کوئی بھی سنائے گا. سلام. عباس عباس یا ابا الفضل العباس، سکائے حرم رکھ لینا برم، ہم در پہ تمہارے آئے ہیں. تم بھی نہیں ہم کو ٹھکرانا، تم بھی نہیں ہم کو ٹھکرانا، ہم دنیا کے ٹھکرائے ہیں. اب سارے سہارے ٹوٹ چکے، ہمیں اپنے پرائے لوٹ چکے. تم اپنی پناہوں میں لے لو، ہم غم سے بہت گھبرائے ہیں. اشکوں کی زبان پہچانتے ہو،
جو دل میں ہے وہ جانتے ہو، ہم کہہ نہیں سکتے تم سن لو، بس ہاتھوں کو پھیلائے ہیں۔ ہر سونی گودی کھل جائے، ہر بیٹی کو رشتہ مل جائے، ان چہروں کو رونق دے دو جو غم کے سبب مرجھائے ہیں۔ مولا تم باب ہوائج ہو، روزے پہ انہیں بھی بلوا لو، غربت کے سبب جو آ نہ سکے ہم ان کے عریضے لائے۔ خواہ کے تماچے روتی ہے، زندہ کی خاک پہ سوتی ہے، بجھ جائے پیاس سکینہ کی، ہم آنکھ سے آنسو لائے ہیں۔ دربار سخی عباس کا تھا، کچھ مانگنا تھا لازم مانگا، لیکن یہ حقیقت بھی ہے قمر، ہم پرسہ دینے آئے۔ سکائے حرم رکھ لینا بھرم، ہم در پہ تمہارے آئے۔ ورحمد وآل محمد صلوات محمد۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان علی ولی اللہ اشہد ان علی حجت اللہ۔ حی علی الصلاة حی علی الصلاة حی علی الفلاح حی علی الفلاح حی علی خیر العمل حی علی خیر العمل۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ احسنت شکر۔
चलो भाई, get ready. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Yeah, please find those designated places. Your sajdaga, your mohar should be there. Yeah, see, we have to follow diagonally to connect with the Jamaat. Thank you so much. Ajjalu bis salah. Ajjalu bis salah. Hurry up for the salah. Sant Nasir bhai. Ahsantum. Trust you are good, Mushtaq bhai, so I can proceed. आप कर लेंगे? अच्छा, take your time. कोई बात नहीं. No, it's okay. Nasir bhai, it's okay. Stay here. It's okay. It's okay. Qasr. Okay. Then move back, please. You also Qasr? Yeah, good point. Brothers who are, let's say, in the condition of they have to offer Salatul Qasr, meaning they have to shorten for 2 rakah. If you don't mind moving back in the last sufuf, last rows. And the others, there's no, please step forward. People who have to offer complete salah, जिनकी नमाज मुकम्मल है, वो आगे आ जाइए. Ahsantum. No open spot should be there because we are diagonally connecting. Any missing spot, others will be disconnected. आप ऐसे काम नहीं किया कीजिए ना. I guess now we can start. Santum. Thank you so much. Please recite a salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Bismillahir Rahmanir Rahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala wa ali Muhammad. Ashhadu anna Amir al-Mu'mineen Aliyan Waliyullah. Allahumma salli ala.
أشهد أن عليا وأولاده المعصومين حجج الله. اللهم صل على حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. بحول الله وقوته أقوم وأقعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كذلك الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين. اللهم اشف كل مريض إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
اللهم صل على محمد وآل محمد وتقبل شفاعته وارفع درجته بحول الله قوة. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا قوي يا لطيف ارحم عبدك الضعيف الذليل الحقير المسكين المستكين. الله أكبر. الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ذو الجلال والإكرام وأتوب إليه. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ذو الجلال والإكرام وأتوب إليه. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ذو الجلال والإكرام وأتوب إليه. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والنجاة من النار ومن كل بلية والفوز بالجنة والرضوان في دار السلام وجوار نبيك محمد عليه وآله السلام. اللهم ما بنا من نعمة فمنك. لا إله إلا أنت. أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على محمد وآل محمد.
I got it. Ali Mola. أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. صل أشهد أن محمدا رسول الله. صل أشهد أن أمير المؤمنين وإمام المتقين وقاتل المشركين عليا ولي الله محمد. أشهد أن عليا وأولاده المعصومين حجج الله. اللهم صل على محمد وآله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. بحول الله وقوته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كذلك الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد وتقبل شفاعته وارفع درجته. بحول الله وقوته أقوم وأقعد. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. بحول الله وقوته أقوم وأقعد. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا قوي يا لطيف ارحم عبدك الضعيف الذليل الحقير المسكين المستكين. الله أكبر. الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ذو الجلال والإكرام وأتوب إليه. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ذو الجلال والإكرام وأتوب إليه. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ذو الجلال والإكرام وأتوب إليه. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنه ليس لي علم بموضع رزقي، وإنما أطلبه بخطرات تخطر على قلبي، فأجول في طلبه البلدان، فأنا فيما أنا طالب كالحيران، لا أدري في سهل هو أم في جبل، أم في أرض أم في سماء، أم في بر أم في بحر، وعلى يدي من ومن قبل من، وقد علمت أن علمه عندك وأسبابه بيدك، وأنت الذي تقسمه بلطفك وتسببه برحمتك. اللهم فصل على محمد وآله، واجعل يا ربي رزقك لي واسعا، ومطلبه سهلا، ومأخذه قريبا، ولا تعنني بطلب ما لم تقدر لي فيه رزقا، فإنك غني عن عذابي وأنا فقير إلى رحمتك. فصل على محمد وآله، وجد على عبدك بفضلك، إنك ذو فضل عظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. بتوجه زيارة. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليك يا غريب الغرباء. السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء. أبا الحسن علي بن موسى أيها الرضا، كن شفيعنا وشفيع والدينا في يوم الجزاء. صلوات الله عليك وعلى آبائك السبع وأبنائك الأربع وأختك فاطمة المعصومة جميعا، ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا صاحب العصر والزمان. الأمان 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 من فتنة الزمان والشيطان. السلام عليك يا شريك القرآن.
السلام عليك يا إمام الإنس والجان. عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك وجعلنا من أنصارك وأعوانك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وآل محمد. Assalamu alaikum, everyone. If everybody wants to sit down at the designated spots where the markings are on the floor, and then we'll get started here. I just have a couple of quick announcements. As you know, our program will continue for until Ashura Day, up till the 20th anyway, 20th of August. So the program starts in the evening at 8:15, except for Thursday. Thursday will be starting at 7:45 because we have Dua Komel as well. And the ladies program is in the morning at 10:30. And what we'll do is we've accommodated so we can open up the partition. So on a weekend, we can have up to 54 ladies in the whole hall. So if there are any ladies who want to attend tomorrow who are not aware, just let them know that we'll have enough capacity for them to attend tomorrow morning for the weekend. They just wanted to remind everyone to follow the protocols that we have in place. When you enter the building, make sure your mask is on, your hands are sanitized, and once you get in here, sit at your the spots that are marked on the floor. Now those spots, some of them are for salat, so we can have Jamaat salat, and then once the lecture starts, then you can utilize all the spots that are marked on the floor. Again, like I say, when the program's over, when you're leaving, please leave one by one. Sanitize your hand, grab your tabarruk, and exit the building. Muharram Fund is open right till Ashura Day, and actually right up until Arba'in as well. So, and if anybody wants to sponsor tabarruk, the best thing to do is to make a cash donation, and your cash donations or any way you pay, we can give you a tax receipt. So it's a taxable. So come and see myself or Amir Bhai. Amir Bhai is not here tonight, so you can see me. And on the ladies' side, you can see our chair lady or our secretary on the other side as well for any donations or anything you have. Tonight we have a couple of guests from Al Ain. They do great work, and they usually come here once a year or so. So what I'd like to do is get this gentleman by the name of Ali Akbar and Zain Amersi. So I'm going to invite Ali Akbar to come up here and say a few words about the work they do with the Al Ain Association. Thank you. Ali Akbar, please. Thank you. Assalamu alaikum, everyone. I want to just start off by giving my condolences to the 12th Imam in these very difficult nights as we all gather to commemorate the sacrifice of Imam Hussein. I want to share with you, before I start, a little bit about Alain, a small story about an orphan boy in Iraq who had nothing. His father had passed away and he had nothing. And Alain had gone in and sponsored this child and gave him a future.
When we brought this child into our office, we asked him, "What's the one thing you miss the most about your father?" And he said, "For the month of Muharram, my father used to take me and we'd open up a muwaqib for all of those zawar that would come visit Imam Hussein, and I used to serve them, and I miss that. I miss that opportunity." With the help of Alain Foundation, he's been able to go every year after being sponsored, and he goes and he serves water to those zawar that come to visit Imam Hussein. And he sits there with a picture of him and his father beside him as he gives the water out to all the people going to commemorate. This is the effect that Alain Social Care Foundation has on the orphans of Iraq. For those of you who don't know, we are an organization under Sayyid Sistani that is responsible for sponsoring over 64,000 orphans across Iraq. Today I come to you because we are in dire need of sponsorships. We have 900 orphans sitting there on the waiting list, waiting for people like you to make a donation towards them to give them an opportunity at a brighter future. With Alain Social Care Foundation, we provide the children with not just financial assistance, but also food, shelter, education, vocational training, and lifelong support. We have orphans that have come through our program, graduated, they come back and they sponsor orphans of their own. It is a cycle that we create so that no child is left behind. As we sit here in these nights and we remember the sacrifice of Imam Hussein, the one who used to pat the orphan on the head and remind them that your father is not here, but I am here for you. I urge all of you to do the same. Reach out your hand to an orphan. Help provide for an orphan in the name of Imam Hussein, in the memory of Imam Hussein, or of those of your loved ones who have passed away. It makes a big difference in the life of a child. We're here, we're all sitting, alhamdulillah, we're blessed, but there are many of those who don't have this opportunity, and they would kill for the opportunity to be able to sit and commemorate Imam Hussein like we have this year. Now things have been opened up again. I know COVID has been very difficult for all of us, but the situation for those orphans who sat there with no medical assistance, no shots, no opportunity to get better, imagine what life for them was like. Our job with Alain Social Care Foundation is to help all of these children in need. Today we've also brought water for all of you as Tabarruk. On the water bottles there's a QR code. If you are interested in what the organization does or in supporting the organization, there's many ways you can help. One of those ways is scan the QR code on the back of the water bottle, and it will lead you to our Muharram campaign, where you can donate towards our vocational training classes or towards our sponsorship program. Another way that you can help is by collecting one of our blue sadaqah boxes. I know this center specifically, Razavi Center, has been very, very helpful and always lending a helping hand. Our boxes are here. They've been in the center. They're in Masumin for those who go there. They're in Jaffrey for those who go there. You can pick those sadaqah boxes up, take them free of charge. When you're done filling your sadaqah into there, call the number on the back of the box and we'll arrange for the box to be picked up and a new one to be dropped off to you. It's that easy. All of the money that we collect goes towards the orphans. Alhamdulillah, starting at the end of this year, at the end of Muharram, we've also opened up to be able to sponsor orphans in Yemen. If you want more information about that, please contact our office. The phone number is on the sadaqah boxes, or like I said, you scan the QR code, and one of our many reps will be pleased to assist all of you. I thank all of you so much. I won't take up more of your time. Inshallah, I know we're all waiting for Sayyid's beautiful lecture. So that is it for me. But if you have any questions, please feel free to ask me or Brother Zain, who's sitting back there. On the sister side, we have Sister Zainab and Sister Sahar as well. If you have any questions, please approach them and ask them. Salawat ala Muhammad wa ala Muhammad. Jazakallah Ali Akbar. Thank you for giving us that little rundown. As you're aware, we have the blue boxes here, and if you have any full ones, just bring them over to the table at the front, and please pick up an empty one with you, and please support their cause. They do great work. Thank you. So without any further delay, I'll ask Maulana to please come up. Thank you. Bar Muhammadin wa ali Muhammad salawat.
صل على محمد وآل محمد وعجل. محمد وآل محمد وعجل فرجهم. رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات. ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من أول يوم ظلمهم إلى لقاء يوم الدين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. صلوات please. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. Alhamdulillah, Alhamdulillah. We are so grateful to Allah Jalla Shanu that He enabled us that once again this year we gather and offer our condolences to the household of our beloved Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Haqq mawaddat is wajib on us, and alhamdulillah we are the lovers of Ahl Bayt. Without any introduction, I will enter into our discussion of the night. We are discussing this beautiful hadith from Rasulullah, which has been reported by himself. And he said that this hadith is written on the right side of the throne of Allah, Arsh-e-Ilahi. And he saw it when he went for the Mi'raj. And it simply means, Innal Husayna. Inna means indeed. There's no doubt, Beshak. Hussein, we know the name of our third holy Imam, alayhi salam. Misbah means lamp, light.
You can say today electric lamp. Used to be kerosene oil lamps, but there's no more. Normally for oil, they don't use oil anymore for lamps. So lamp does what? We will come to it. Hussein is the lamp of what? Misbahul Huda. Huda means guidance. I'm going word for word, because these divine words from the tongue of Rasulullah, they have a huge message. And then he continues. He's not only the lamp of guidance. Rasulullah said, what? Safinatun Najat. Safina means an ark, a ship. It's not a boat. It's not a kayak. It's a big ship. That is known as Safina. Like Safinatun Nuh alayhi salam. The Noah's Ark. Alayhi wa ala nabiyyina ala futtahiyatu wa thana. Have a salawat on them all. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Safinatun Najat. Safina means an ark. Najat means salvation. When somebody is encircled by danger, different type of dangers are targeting a person, and you save him in that position, which they call to rescue somebody, that is what is Najat in Arabic. The closest words to Najat are Falah, Fawz, which almost means success. We will come to them inshallah if Allah reconciled us. But tonight, we want to derive some more principles from so far covered material. I presented you many holy ayat from the Quran Kareem. My focus was on two words, Idlal and Hidayah. Hidayah means to guide. Idlal means to lead somebody, someone, could be a group of people, could be a whole country, could be whole world, and could be whole creation for shaitan. When he said, I'm going to mislead all of the children of Adam alayhi salam, including himself. And he swore that day for what? فَبِعِزَّتِكَ, with the izzat of Allah Jalla Shanu, which is beyond my comprehension and our comprehension. Only Masoom understands how huge this qasam is. Izzat Ilahi is above and beyond our thoughts. For the izzat of our Holy Prophet, please recite a salawat. Allahumma salli ala Muhammad. Allah says, فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. Honor belongs to Allah Jalla Shanu, His apostle and mu'mineen in Quran Kareem, Surah Mubarakah, Munafiqun. Coming back to our discussion, we know that Hidayat, the source is Allah Jalla Shanu. First and foremost source is Allah. We covered so far that Hidayat is basically either you guide somebody for a way, or either it's meant Isal ilal matlub, to grab someone's hand and take them to the destination. In both cases, if somebody has lost their way, that person is simply a ghawin. And the action, the transitive verb for this is ighwa, which we said that Quran reported for shaitan. He said, فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي, you did ighwa of me, you cut me off, O Lord. فَبِعِزَّتِكَ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ. I swear by your honor, I'm going to go and sit on your Sirat Mustaqim. He has nothing on his own. We covered this. And we covered from Rasulullah, he gathered his companions, made them sit. Imam Ali alayhi salam is there. He said, Hada Siratum Mustaqim. This Ali, my brother, my cousin, he is Sirat Mustaqim. And then we opened it up from Masumin. And I presented you a hadith which meant Nahnu Siratum Mustaqim. Like Imam Sajjad alayhi salam said, we, all of us infallible Imams, are Sirat Mustaqim. Have a salawat on them all. Salli ala.
Inshallah, we will conclude tomorrow or day after tomorrow. I'll give you more status of Ahl Bayt alayhimus salam. We covered that tafsir, and it's both Shias and non-Shias. When Allah says, Astakbarta am kunta min al-aleen, are you from those Ali, those great ones? Hazrat Adam alayhi salam, Malaika and Iblis are there. These Aleen were a separate group, which people asked Rasulullah, and he explained, that is Ana, wa Ali, wa Fatima, wa Hassan, wa Hussein, alayhim alafu tahiyyat wa thana. Have a salawat on them. Salli Allah. It's a reminder. I want to give you another hadith of Rasulullah, which has been again reported by both Shias and non-Shias. This hadith says, Inna mathala ahle bayti, Rasulullah said, indeed, the likeness of my household. Now it's not about Ali alayhi salam. It's not about one person. It's not about only Ashab Kisa. No, he says, Inna mathala ahle bayti, the likeness of my household. My ahle bayt, whoever they are, all of them. Their likeness is kamathale safinate Nuh, the Noah's ark. Their likeness is the likeness of Nuh alayhi salam's ship. Fi qawmihi, in his nation, in his qawm. This is important. Marrakibaha, whoever gets onto my ark of my ahle bayt, Naja, he has found salvation. वो नजात पा गया. وَمَنْ, whoever تَخَلَّفَ عَنْهَا, turned away from it, did not get onto it, did not board on the ark of my progeny, what will happen? غَرِقَ, he will drown. Simple, straightforward, like 2 and 2 makes 4. Remember this hadith and the hadith in al-Hussein, the hadith we are discussing. There's no gray area in there. I want to go really slow and make sure that haqq is distinguished from batil. Truth is distinguished and distinct from the falsehood. This is our deen, and that is what hidayat means. Look, in that brief surah Fatiha, Allah makes sure that we understand exactly what he means when he says, Ihdina sirat al-mustaqim, keep us on the straight path. Why I say keep us, we discussed. It was guide us, show us the path. But when we look at the following ayah, sirat alladhina an'amta alayhim, I don't want any generic, any general path to be guided towards. No, sirat alladhina an'amta alayhim. And then ta'keed ba'd as ta'keed, ghayril maghdubi alayhim waladdallin, not those upon whom your wrath has come down, or those who have gone astray. We don't want path of those. When we have this explanation with the ayah, then it became that the Sirat Mustaqim is clear. It's known. Oh Allah, what I want from you is, let me not distracted, let me not go astray from this path, let me not lose this path. So keep me always on this Sirat Mustaqim. And Sirat Mustaqim is Imam Ali alayhi salam, number 1 for the imamat, for the continuation of the prophethood of Rasulullah. And then after him, other Masumeen. After Imam Ali, Imam Hassan. After him, Imam Hussein, Imam Sajjad, and so on and so forth, till the Imam al-Hujjah Jalallahu Ta'ala Farajahu Sharif. Salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Now, I already gave you this. I want to give you today the inferring of Imam Sadiq alayhi salam. I want to complete that hadith of last night. Imam gave us his own story. What happened to him? How people were misleading while this Imam Masoom is there. And we don't wonder. People were misleading people when even the Apostle of Allah is there. Oh, and no wonder Shaitan was swearing in front of him, فَبِعِزَّتِكَ لَأَغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ, I'm going to destroy them all in front of Allah Jalla Shanu. So, why am I not surprised? Because Idlal is there, Hidayat is there. Representatives of Hidayat or Hadi,
Hadiths are going to be there, and then somebody who misleads, leads people to strain us or straying. Those shayateen are going to be there, which are known as mudillun. Dal was somebody who himself is lost. Mudil is somebody who is not lost only, he misleads others as well, and make sure that other people, they join his camp. So when they are going to be leading, inshallah, I'm saying inshallah, Allah says, La amla anna minka wa mimman tabi'aka minhum ajma'in. I'm going to pot them off in the hellfire, whoever follows you, O Iblis. Allah is not helping us. Allah wanted us to be tested. Allah has simply created us. Why? لِنَبْلُوَكُمْ. And then on the other hand says, لِيَبْلُوَكُمْ for third person. لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. I want to see who is best among you as for your conduct. 2 and 2 makes 4. Is there any confusion? Is there any complication? No complication. Please have a salawat. Salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Before I go to my discussion, I gave you hadith from Rasulullah for Imam Hussein alayhi salam. I gave you hadith from Imam Ali. I gave you hadith from Imam Hussein himself yesterday. Today, a hadith of Mawaddat from our second holy Imam, Imam Mujtaba alayhi salam. Have a salawat on him. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Remember, all these Imams, they always emphasized on one thing. First and foremost, that is Hubbuna. Hubbi Ahl Bayt alayhimus salam. Meaning, always be connected with us. Connection with Ahl Bayt means disconnect from the enemies of Ahl Bayt. And your attachment, Billah, one's attachment with the enemies of Ahl Bayt equals detachment and derailment from the Sirat-e-Mustaqim, because they themselves are Sirat-e-Mustaqim. Imam said, Qala Rasulullah. Imam Hassan alayhi salam reports from Rasulullah, his grandfather. He says, Ilzamu mabaddatana ahlal bayt. Hold fast. Ilzamu chimtero. Stick fast with the love of us, ahlul bayt alayhimus salam. Why? فَإِنَّهُ man laqiya Allah wa huwa yuwadduna ahlal bayt. Because, why should we love Ahl Bayt? Rasulullah says, because whoever loves us and he meets his Lord, Allah Jalla Shanu, dakhal al jannata bi shafa'atina. He will enter the paradise of Allah because of or with the intercession of ours. Whoever loves us, what will they get in return? They will get our shafa'at. Is there any confusion? No confusion. I want to come to the point which Imam's story is, that there are some associates of Iblis whose job or whose inborn nature is to mislead people, to cause confusion, to cast doubts. Simple as that. And our job is to distinguish who are associates of Allah, associates of Rasulullah, helpers, followers, supporters, obeying the Rasulullah, who are the submissive ones to Rasulullah in Islam, and who are the one who argue, who are the one who are argumentative to Rasulullah, to ayat of Allah, to the Masumin alayhimus salam. And how to know that? Because Masumin, they themselves are the Sirat-e-Mustaqim. Is there any confusion, dear brothers and sisters? I don't think there's any confusion. दूध की तरह दूध और पानी की तरह पानी है. Yeah, have a salawat, please. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. The beautiful hadith continues, and would that I had opportunity to explain what does this hadith mean. I will do in one line, but let me complete the hadith. Rasulullah said they will enter in the Jannat with our shafa'at, our mediation or intercession, whatever you call it. Shafa'at is very clear in Shia terminology. And then Rasulullah says, وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ. This is a huge qasam Rasulullah normally used to say. And I swear by the one in whose might or whose qudrat is my life. Meaning Allah Jalla Shanu. I swear by Allah Jalla Shanu, Apostle of Allah says,
لا ينتفع عبد بعمله إلا بمعرفة حقنا. Allahu Akbar. No one will benefit from his conduct, from his amal, his righteous deeds, except he knows and understands what is our haqq on him. Without knowing our rights on you, none of your amal, none of your righteous deeds are going to be accepted by Allah Jalla Shanu. A very simple question. Who is making this my life, whole life amal threatening? I mean, who is jeopardizing or putting a huge question on my whole life actions? Who is this gentleman? What is his authority? The man who uttered these words is chosen as the guide of the universe. He is the one who is chosen as the apostle of Allah. He is the one who said to us, only one God, no more gods, one God, Tawheed, we accepted. He is the one who said this kalam is word of Allah. We accepted. Same person. He is telling us, if you want to win the pleasure of Allah, if you want to show me that if you love me or not, you obey me or not, standards will be set by me. I'm going to make the rules, not you. If you want to enter the paradise of my Lord, Rasulullah's Lord, you have to obey the Allah's set rules. You can't make your rules. Who is the one who makes his rules? يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ, I mean to say. If you're going to follow your own desire, you're not following my desire. Allah's apostle's desire is Allah's desire. Is there any confusion? I don't see any confusion. Is this hadith truly word of Rasulullah? Go check in the books. Al-Manaqib, a huge chapter in books of Shias and non-Shia books. Anywhere you go, you will find normally in hadith books this chapter known as Al-Manaqib. Or Qirabatun Nabi, the relatives of Rasulullah, their virtues, their fadail. Even people like who were the open and sworn enemies of Ahl Bayt alayhimus salam, they have no other way that they have to report these hadith of love of Ahl Bayt. Even if you can maybe close your eyes following the Muawiyah and his sunnah from the fadail of Ahl Bayt, but what will you do with the Quran Kareem? How can you hide the Quran? Quran says, Qul, O Apostle, make this announcement loudly. La as'alukum alayhi ajran illa al-mawaddata fil qurba. Have salawat. Alhamdulillah. This is all positive. Let's take help from Quran and let's see the negative side. Quran Kareem at a point says in Surah Mubarakah, Rum, verse number 53, وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمْيَةِ, O Apostle, you cannot guide, had, wahi hadi jisko hum kehte hain. You cannot guide somebody who is blind, whose faculty of basirat is fused, is not working. Somebody who cannot see. I'm going really easy. This is Quran Kareem. Quran's job is Inna hadal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. People, they so easily close eyes from the ayat of Quran. They ignore the words of Allah. They look at personalities. Oh, this person, he's such a huge, important person in history. How can we say something which does not, it does not conform with his status? Well, what is the status of ayat of Allah? First look, as Imam Ali says, an Egyptian writer, a very renowned. He says the word of Imam Ali, after Wahi, nothing has been said something like what Ali alayhi salam said. He is a Sunni scholar. What did Imam say? When a person came from Sham, a Shami, he questioned about the haqq and batil. Are you on haqq or is Muawiyah on haqq? Imam says, Innaka, you have been deceived by personalities and their status. اعرف الحق تعرف أهله. First, know and recognize what is haqq. You will know who are the followers of haqq, who are ahl haqq. What is the point? Imam says, don't make the personalities
the pivot, the criterion. Make the haq criterion. And look, who is the follower of haq? Who is doing according to haq? You will never make a mistake. What is standard? Why is he saying that? Allahu Ali, Allahu Ali. Imam Ali is the one. Rasulullah said what? Aliyum ma'al haq. Wal haqqu ma'ali. Not here. Yaduru haythuma dar. Haq obeys and circles Ali whichever way Ali changes his direction. Haq comes and follows him. Meaning Ali is not follower of haq. Rather haq is the follower of Imam Ali, because haq knows Ali is Sirat Mustaqim. Whichever way he is facing, if I'm in line with him, then I'm haq. Otherwise against haq, against Ali is not haq. That is batil. Hadari. Ya Ali, Ya Ali. May Allah reward you. We are the advocates of haq. Imam Ali is haq. And this hadith again, I challenge you, go and ask me for a book of our non-Shia brothers. They have reported this precious hadith. Rasulullah said that. Aliyum al-haq wal-haqqu ma'ali yaduru al-haq. Yani pronoun goes back to Ali. Yaduru haythuma dar. Whichever way Ali turns, haq turns that way. जिसको हम कहते हैं ना अली हक के इमाम हैं, यानी इमाम हक के भी इमाम है, ना कि अली हक के पैरो है ना, हक अली का पैरो है, जिधर अली है हक उधर है, और हक मोहताज है अपनी असल या अली अल्लाहु अकबर या अली, खुदा की कसम यहाँ अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मोहम्मद में बड़ा ज़ब्त करके अपना मैसेज देना चाह रहा था, वगरना यहाँ पर आपको बताया मौला अली हो हक हो, तो यहाँ पर मौला के और इमाम हुसैन के वो फ़दाइल हैं कि इमाम हुसैन लकीर खींच दें और फरमा दे जो इस लकीर से हमारी तरफ है वो हक है, जो इसको छोड़ दे वो बातिल है। और हुसैन उस बंदे को कहते हैं जो सफीने नजात है, उसका सिखाया हुआ बास भी अगर तलवार से लकीर खींच दे, इस तरफ हक है उस तरफ बातिल, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा। सूरह मुबारका हदीद यौमा यक़ूलुल मुनाफ़िक़ून वल मुनाफ़िक़ातु लिल्लज़ीना आमनू उन्ज़ुरूना नक़्तबिस मिन नूरिकुम, जिस दिन मुनाफिक मर्द और मुनाफिक औरतें साहिबान ईमान से कहेंगे अल्लाह हमें कमेंट्री दे रहा क़यामत के दिन की, अरे मोमिनो जरा रुको, उन्ज़ुरूना नक़्तबिस मिन नूरिकुम, हम तुम्हारे नूर से थोड़ा सा ले लें। मुनाफिक मर्द मुनाफिक औरतें, वो कुरान को जो ना मानेगा, कुरान की आयत का मुनकिर है, जो मुनकिर कुरान है, हम किसी पे कुफ्र का फतवा नहीं लगाते, जाकर खुद फैसला कर ले। आयत कुरान का मुनकिर दीन इस्लाम से बाहर है, तमाम आलम इस्लाम इस पर मुत्तफक है। इसका तर्जमा किसी अपनी मर्जी के मुतरजिम से देख लो। यौमा, जिस दिन हमारा मौजू रह जाएगा, जिस दिन मुनाफिक मर्द और मुनाफिक औरतें मोमिनों से कहेंगे उन्ज़ुरूना रुक जाओ, नक़्तबिस, उर्दू में भी हम इक़्तिबास कहते हैं, इक़्तबसा यक़्तबिसु, इक़्तिबास अरबी का लफ्ज़ है, उससे मुर्तजल करके हमने उर्दू में ले लिया। ठहर जाओ, हम तुम्हारे नूर से थोड़ा सा इक़्तिबास कर लें, कुछ टुकड़ा हम ले लें। क़ील अर्जिऊ, मोमिन कहेंगे पलट जाओ, तुम्हारा हमारे साथ क्या राब्ता था। फल्तमिसू नूरन, दुनिया में जिनके साथ तुम रहते थे, जिनकी इत्तबा करते थे, जाकर उनसे नूर की इल्तिमास करो, अगर वो दे सकें। समझ में आ रहा है? हमारे मुस्तफ़ा का इतना मजबूत लाया हुआ कुरान इतनी आराम से इग्नोर कर दिया जाता है। कुरान तब हिदायत देगा जब हुदन लिल मुत्तकीन, तुम अल्लाह से डरते हुए तकवा इख्तियार करके कुरान के पास आओगे। अगर अपनी राय लेकर पहले यार इसको तो मैंने कुछ कहना नहीं है ना, वो तो इतना बड़ा है कि वो खुदा के रसूल से बड़ा है, कुरान से बड़ा है, अल्लाह से भी बड़ा है, सब कुछ से बड़ा है, उस पर जब कोई बात ही नहीं होनी तो किसने कहा था मैं सबसे बड़ा हूं? सबसे पहले क़ाला अना खैरुम मिन्हु खलक़तनी मिन नारिन व खलक़तहु मिन तीन, सबसे पहला बदबख्त जिसने कहा था मैं, वो शैतान है। तो जो आज भी कहे मैं, समझ लो वो शैतान की उंगली पे लगा हुआ है।
تو جو آج بھی کہے حبنا، ہم اہل بیت کے پیچھے پیچھے ہیں، ان کی شفاعت سے ہم کامیاب ہو جائیں گے، سمجھ لو کو شیطان کا دشمن اور نبی کی اولاد کا محب ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے، صلی اللہ محمد وآل محمد۔ وہ آیت میں نے چھوڑ دیا جو اصل تھی، میری موضوع نکل جاتا، سن لیں آرام سے، کلام خدا ہے، اس کے احترام میں پڑھ دیتے ہیں۔ یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا فضرب بینہم بسور لہ باب باطنہ فیہ الرحمت وظاہرہ من قبلہ العذاب۔ ان کے درمیان میں ایک مرتبہ کی دیوار کھینچ دی جائے گی، ضرب بینہم، ان کے درمیان ایک دیوار کھینچ دی جائے گی کہ جس کے اندر رحمت ہے اور جس کے باہر عذاب الہی ہے۔ ان بدبختوں کو عذاب الہی کی سائڈ میں پھینک دیا جائے گا۔ اب اس سے بڑھ کر قرآن مجید یوم محشر کا منظر کیا پیش کرے؟ میں نے آپ کو ابن حجر حیثمی المکی کی حدیث بھی سنائی، جا کر کسی محدث کا نام لے آئی، میں آپ کو حدیث نکال کے دوں گا، اس کا ایڈریس دوں گا، ہمارے برادران کی کتابوں میں حدیث ہے کہ نبی اکرم نے فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا، الطریق والی کل کی حدیث دینا چاہ رہا ہوں، کہ کھینچ دیا جائے گا ایک پل جہنم کے اوپر، اس طرف حشر اس طرف جنت، جس کو ہم کہتے ہیں پل صراط، اسے لا یجوز احد علی الصراط، کوئی بھی اس پل سے بچ کے نہیں جا سکے گا الا بجواز علی ابن ابی طالب، ماسائے اس کے کہ جس کے پاس علی کا لکھا ہوا تحریر نامہ ہو۔ حیدری یا علی، یہ بات ہم نے کل کی تھی، یہ بات ہم نے کل کی تھی۔ آج مولا کی میں حدیث اور آپ کو ایک اصول زندگی دینا چاہتا ہوں، چونکہ آج کل ہم اس میں بہت مبتلا بے ہیں، ہم اس میں گرفتار ہیں۔ We are caught up into this issue and it's life-changing issue. Please have a salawat. اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ وہ آیت بھی رہ جانے لگی تھی، مکمل کرتے ہیں۔ وما انت بہاد العمی عن ضلالتہم، اے میرے حبیب اندھے کو آپ اس کی گمراہی سے نکال سکتے ہیں؟ اچھا، اندھے کو تو شاید آپ ہاتھ پکڑ کے نکال بھی لیں، یہ قرآن کا حصہ نہیں ہے، میں مثال کے سمجھانا چاہ رہا ہوں اگلا حصہ۔ اندھے کو تو شاید کوئی سڑک یہ کراس نہیں کرواتے کائنڈ ڈیڈز میں، پکڑ کے کراس کروا دیتے ہیں، لیکن جو اول اندھا نہ ہو، بنا ہوا ہو، جو بنا ہوا اندھا ہو، اور دوسرا یہ کہ جو آپ کو ہاتھ ہی نہ پکڑائے، جو ہاتھ ہی نہ پکڑائے، یہ نظریہ ہے قرآن میں۔ اے میرے حبیب، جو اندھا ہو آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے، آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے، سمپل از دیٹ۔ ان تسمعوا الا من یؤمنوا، آپ فقط اس کو سنا سکتے ہیں قرآن مجید، فقط اس کو ہدایت کی بات، اس کو سیدھے راستے پر یا راہ ہدایت پر لا سکتے ہیں۔ کون؟ من یؤمن بآیاتنا، جو ہماری آیات پر ایمان رکھتا ہو۔ شرط دیکھیے کیسی خدا نے لگائی ہے، جو بھی خدا کی آیات پر ایمان رکھتا ہوگا، یعنی اس میں ظرفیت ہے، he can be potentially guided، اس میں ظرفیت ہے کہ وہ ہدایت کو قبول کرے گا۔ اب جو خدا کی آیات پر اول ایمان ہی نہیں رکھتا، اس کے ساتھ سر نہ کھپائیں، اس سے کہیں کہ میرے بھائی تم جس راہ پر چل رہے ہو تم اس پہ چلتے رہو، آپ کو آپ کا راستہ مبارک، ہمیں ہمارا محمد والے محمد کا راستہ مبارک۔ ہماری آپس میں کوئی لڑائی نہیں ہے، ہمارا میزان، ہمارا آپس کا پیمانہ قرآن کریم ہے اور نبی اکرم کی سنت ہے۔ ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں، آئیے قرآن پر عمل کرتے ہیں، نبی اکرم کی سنت سے مدد لیتے ہیں۔ کیا ہمارے نبی پاک کی سیرت آپ ہمیں کیا بتاتی ہو؟ جو وہ بتا دے ہم اس پہ پیروی کرتے ہیں اس کی۔ اس میں کوئی کنفیوژن ہے؟ نہیں تو صلوات پڑھ دیجیے، صلی اللہ محمد وآل محمد۔ امام ششم علیہ السلام نے جب اس بندے نے وہ تعویل دی نا، میں نے 2 روٹیاں چرائیں 2 گناہ کیے، 2 انار چرائے 4 گناہ ہو گئے۔ جب میں نے انفاق کر دیا، اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، تو 40 نیکیاں مجھے مل گئی، 40 منفی 4 36 میری جیب میں رہیں۔ تو امام علی مقام نے اس کو کہا کہ تم غلط سمجھ رہے ہو، انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالیٰ نیکی کا عمل از رہاز تقوی قبول کرتا ہے، متقیوں سے قبول کرتا ہے، چوروں کی نیکی نہیں ہے۔ اور امام نے اس کو حساب کتاب کر کے بتایا کہ جب تم نے یہ 2 گناہ کیے تھے، 2 روٹیاں 2 انار، یہ 4 گناہ ہوئے،
4 गुना उसके अलावा उस वक्त तुमने किए कि जब बिना इज़्न और इजाजत मालिक असली तुमने उसका माल गैर मालिक के हवाला कर दिया। तुम्हें तो इख्तियार ही नहीं किसी की प्रॉपर्टी बांटने का। अभी आज मैं मसलन को अस्तगफिरुल्लाह हो गया या टार्जन हूँ, सुपरमैन हूँ, मैं आपका घर छीन के किसी होमलेस को दे दूं तो कहो मेरे भाई मैंने आपका घर छीन के 1 गुनाह किया, लेकिन उसको जो मैंने दिया उसको मुझे 10 नेकियां मिलेंगी। 100 बंदों के घर छीन के 100 होमलेस को दे दूं और मैथमेटिक्स ये रहे मैंने 100 घरों के 100 गुनाह किए, इनको 100 मल्टीप्लाइड बाय 10 कितने मेरी नेकियां हुई? माइनस कर दीजिए 100, 900 नेकियां मेरी हुई। अगर ऐसा करने लगे तो सारा निजाम खुदा। इमाम ने जब उसको ये समझाई तो जी अब वो हक्का बक्का रह गया। इमाम फरमाते हैं मैं उसको इस हाल पर छोड़कर चल दिया। अब इमाम ने उसके बाद फरमाया कि ये इस तरह की जो तावील रकीक और गलत कर रहे हैं दीन की, ये लोग गुमराह कर रहे हैं मासूम और सादा लोग इंसानों को। जैसा कि अब इमाम का ये हिस्सा आगे जो कल मैं नहीं पढ़ पाया था, बेमिसले इसी तावील की तरह है तावील मुआविया कि जब हजरत अम्मार यासिर रज़वानुल्लाहि अलैहि सहाबी रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद कर दिया सिफ़ीन में, तो सिफ़ीन में मुआविया की साइड में कुछ लोग थे जो जानते थे हदीस को, नबी अकरम की सीरत को। उनके बदन कांपने लगे। हदीस कहती है कि उनके फरतादत फराइस व खल्क़िन कसीरिन, मुआविया की जमात में से खल्क़ कसीर का बंद कांपने लगा कि रसूल पाक ने फरमाया था अम्मार तुम्हें एक बागी ग्रोह कत्ल करेगा। तो उन्होंने कहा हम तो फिर बगावत की साइड पर हैं, हक तो इमाम अली की साइड पर है। ये मुआविया झूठ बोल बोल कर लोगों को लाता था अपने साथ। इमाम अली के बारे में आपको पता है, मशहूर है, सब मुसलमानों की किताबों में लिखा है इसके क्या इल्जामात थे इमाम पर। नऊज़ु बिल्लाह, मेरे मुंह में खाक। मैं अपने साथियों को, नौजवानों को बताना चाहता हूं कि बात का देखिए प्रोपेगेंडा, करैक्टर असैसिनेशन आज भी होती है। अगर इफ यू आर डिसलाइक्ड बाय लेट्स से पीपल वी लिव हियर, हमारे साउथ बॉर्डर में आपको मीडिया में ऐसा विलन करके पेश करेंगे क्या लगेगा ये तो बस अभी सारे बंदों को करके खा जाएगा, इतना बड़ा टेररिस्ट आ गया है, इतना बड़ा दहशतगर्द है। और अगर इफ यू से यस सर, यस बॉस, oh whatever you say, I'll be doing that, oh you know whatever you say, you are my mini god, अगर ये कहें you are the best man and you will get the money। यजीद यही करता था, मुआविया भी यही करता था। यजीद ने खुद तो डायरेक्ट नहीं कहा था, इतने बड़े बड़े उलमा उसके पास जो बैठे थे आकर जिन्होंने दीन बेचा, उन्होंने फतवा दिया नऊज़ बिल्लाह मेरे मुंह में खाक, ये हुसैन बागी है जो तुम्हें उल अमर नहीं मान रहा, जो तुम्हारी खिलाफत को बैत का रेटिफिकेशन नहीं दे रहा, नऊज़ बिल्लाह का कत्ल जायज है। और देखिए आज भी जो यजीद सिफत और यजीद फिक्र है वो आज भी कहते हैं नऊज़ बिल्लाह इमाम हुसैन ने गलती की जाकर। तो पहचाने दो राहें चल रही, इन्ना हदैना हुस्सबीला इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा। या नबी अकरम की इस बात पे शुक्र अदा कर ले कि हमारे पीछे पीछे आते रहो, हमें हुब करते रहो, तुम्हारे अमल भी कबूल है, मेरी शफाअत से तुम जन्नत भी चले जाओगे। या इनकार करके कुफरा में नेमत कर ले कि जो आकर नौमान इब्न हारिस फहरी ने कहा, जब रसूल पाक ने कहा ना ये सिरात मुस्तकीम है, और भी आयतें हैं सूरह मार के अनकबूत की कि अली मुर्तज़ा ही सिरात मुस्तकीम है, तो उसने कहा या रसूल अल्लाह पहले आपने हमारे ऊपर इतने और काम कम थे, आज आपने अली को हमारे ऊपर फजीलत दे दी। ये फिक्र उस दिन से है, ये वही है फहरी जिसने बद्दुआ मांगी थी रसूल पाक से कि अगर आप जो कह रहे हैं ना ये खुदा की तरफ से है, उससे कहीं आसमान से मेरे ऊपर अज़ाब नाज़िल करे। अब भूलते नहीं गए ना, गदीर खुम के बाद ये मदीने में बंदा आया अपने नाके पर बैठकर, ये वही फहरी है। पॉइंट ये है अल कलाम यजुर्रुल कलाम, मैं कलाम से दूसरा कलाम जो है उस पर नहीं जाना चाह रहा, उसूल आपको देना चाह रहा हूँ। इमाम ने जो उसूल दिया कि मुआविया के पास उसका एसोसिएट आमर बिन अल आस बिन वाइल, वो कसम खुदा दुश्मन रसूल खुदा का बेटा, जिसने कहा था नऊज़ बिल्लाह रसूल पाक को अबतर, ये उसका बेटा है। इसने आकर कहा मुआविया से, मुआविया आज काम बड़ा खराब है। उसने कहा क्या हुआ? उसने कहा कुतिला अम्मार, अम्मार कत्ल हो गए। कहा कुतिला अम्मार फमाजा, देन व्हाट, फिर क्या हुआ? मारा गया तो फिर हम क्या करें? उसने कहा देखो हमारी तरफ के लोग जो हैं उनका ईमान डामाडोल है, वो रसूल पाक की हदीस कोट कर रहे हैं कि रसूल पाक ने अपनी जिंदगी में कहा था अम्मार तुम्हें एक बागी ग्रोह कत्ल करेगा। कहते तो तुम्हारी अकल घास चरने चल गई है। क्यों? फिर इन्हें क्या समझ नहीं आया? मुआविया व्हाट डू यू मीन? कहा जाकर कहो
عمار کو علی مرتضیٰ نے قتل کیا ہے، وہ علی لے کے کیوں آئے اسے؟ اللہ اکبر. دیکھ رہے ہیں امام ششم بتا رہے ہیں کہ اس طرح کے جاہل اور اس طرح کے ضالین اور مضلین آج بھی ہمارے دین میں غلط تعویلیں کرتے ہیں، جیسے امام کا لفظ ہے بمثل هذا التأویل القبیح المستکرہ یضلون ویضلون نحو تعویل معاویہ، جیسا کہ معاویہ بری تعویلیں کرتا تھا. امام حمام کا فرض یہ ہے کہ وہ ہمارے لیے حق و باطل کو بیان کرے. کوئی اس میں کنفیوژن ہے؟ امام نے مثال دیا جیسے معاویہ نے یہ کام کیا. جب مولا علی تک یہ بات پہنچی نا، کہا گیا یا علی، اس طرف معاویہ کے لشکر میں معاویہ نے یہ نعرہ لگا دیا ہے کہ عمار کو ہم نے قتل نہیں کیا، عمار کو علی نے قتل کیا. اس نے علی نے لا کر اس کو کیوں ہمارے نیزوں کی زد پہ رکھا کہ ہم اس کو مار دیں؟ امام علی نے دیکھیے کیسا دندان شکن جواب دیا. کہا کہ جا کر اس سے کہو تو پھر حضرت حمزہ کو رسول خدا نے قتل کیا کہ جو ان کو مشرکین کے مقابلے میں لڑنے کے لیے لے کر آئے تھے. ایک صلوات پڑھ دیں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. استدلال سمجھ رہے ہیں؟ میں نرمی سے کہہ گیا کہ بات پہنچ جائے. امام حق کا کام ہے حق بتانا. آج بھی کتنا فالس پراپوگنڈا ہو رہا ہے، جھوٹ بولے جا رہے ہیں ممبروں پہ، یہاں تک کہ آج کل کہا جا رہا ہے معاویہ کی برکت سے بارش ہوتی ہے. یزید کے نام سے، نعوذ باللہ یزید کے نام سے بارش ہوتی ہے. یزید قاتل آل رسول، یزید جس نے رسول زادیوں کو قیدی بنا کر بلوایا، یزید کے جس نے یہ پراپوگنڈا کیا کہ ہم نے کفار کو قتل کیا ہے. یہ ہمارے اسلام کو نہیں مانتے. وہ امام سجاد کو بولنے کی اجازت اس لیے نہیں دیتا تھا کہ فصاحت و بلاغت اہل بیت سے آشنا تھا. اس نے یہ کہہ رکھا تھا یہ ترک غلام ہے. اب سمجھ رہے ہیں؟ آج بھی دیکھیے پراپوگنڈا یہی چلتا رہتا ہے. کیا آپ کے سامنے ہے؟ میں آپ کو مسئلہ بھی دینا چاہ رہا ہوں. جب امام علی مقام یہاں تک لے آئے نا کہ مولا علی نے کہا تو دین اذن رسول اللہ هو الذی قتل حمزۃ لما القاہ بین رماح المشرکین، دین رسول خدا حمزہ علیہ السلام کے قاتل ہیں جنہوں نے ان کو مشرکین کے آگے لا کھڑا کیا. یعنی رسول کی حمایت میں جو جہاد کر رہا ہے بس پھر رسول اس کے قتل کے ذمہ دار ہے نا. آج کا کافر بھی ایگزیکٹلی یہی کہہ رہا ہے. دیکھو کل کا کافر بھی وہی تھا، آج کا کافر بھی یہ ہے. اور میں آپ کو ایک استنباط کا جملہ دوں، یہ جتنی خباستیں آج کے کافر کر رہے ہیں اور جتنی مکاریاں اور جتنے پلید پروگرام آج کے آپ کو نظر آتے ہیں سیاستدان کرتے ہوئے، یہ سب انہوں نے بنی امیہ سے سیکھا ہے. سب انہوں نے بنی امیہ سے سیکھا ہے. ان کے پاس کچھ بھی نہیں. میں آپ کو ایک جملہ کہتا ہوں، یہ نہیں کچھ کی تعریف ہے. عرب میں 3 مکار ترین بندے تھے اس وقت. ایک عامر بن العاص اور ایک یہ معاویہ اور ایک قیس ابن سعد ابن عبادہ رضوان اللہ علیہ. قیس مولا علی کی سائیڈ پہ تھے، یہ 2 اس طرف تھے. اب پتہ ہے عامر کیا ہے؟ عامر بن العاص واقعاً بڑا عیار و مکار شخص تھا. یہ ذہانت دیکھیے، دشمن بھی چاہے عقل مند ہو تعریف کرنی چاہیے کہ مولا علی کو کس طرح کے مکار، عیار اور کریٹو دشمن سے واسطہ تھا. یہ عمر وہ ہے کہ جب ان کو شکست ہونے لگی نا صفین میں، تو اس نے کہا معاویہ سے، معاویہ ہم گئے، فتح علی علیہ السلام کی ہے، کوئی چارہ کرو. اس نے کہا عمر میری عقل اب ختم ہے، اب تم مجھے کوئی چارہ بتاؤ تو بتاؤ، میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا کیا کریں. یہ عمر بیٹھا، اس نے غور کیا. قرآن کریم نے بھی اس طرح کے مکاروں کو ان کو کنڈیم کیا ہے کہ یہ بیٹھا فکارا. دوبارہ اس نے سوچا، پھر اس نے اندازہ لگایا کیا کیا جائے. اس نے کہا کہ جہالت، میسج بہت بڑا ہے، معاف کر دیجئے، ہم میں بھی جاہل ہیں، میرے اندر بھی تھوڑی سی جہالت ہے، تھوڑی نہیں بہت زیادہ جہالت ہے. علم اگر اتنا سا ہے، میرے بدن کے بالوں میں سے ایک بال اگر علم ہے، باقی سب بال جہالت ہے. اتنی جہالت ہے میرے اندر. جہالت بڑی خطرناک ہے. اس نے کہا جاہلوں سے استفادہ کرو. اس نے کہا کیسے؟ اس نے کہا یہ جو قرآن کریم ہے نا، اس کو نیزوں پہ بلند کرو، اپنی فوج کو کہو ہم تمہیں قرآن کی طرف بلا رہے ہیں. علی کی فوج میں پھوٹ پڑ جائے گی. معاویہ نے کہا یو سیڈ اٹ. معاویہ بھی بہت دانا آدمی تھا. اس نے کہا یو سیڈ اٹ، حل یہی ہے. اور انہوں نے وہ کیا اور وہ ہو بھی گیا. اب سمجھ رہے ہیں کہ کس طرح کے یہ لوگ ہیں، اتنی مہارت. کاش انہوں نے یہ ٹیلنٹ
اسلام کو پروموٹ کرنے کے لیے یوز کیا ہوتا. کاش انہوں نے یہ ٹیلنٹ رسول پاک کے دین کو قوی کرنے کے لیے یوز کیا ہوتا. اب توجہ کر رہے ہیں؟ مجھے پتہ ہے سخت ہے آج کی بحث, حق و باطل جب آمنے سامنے کر کے رکھے جائیں بحث سخت ہے, لیکن آج اگر مارکا موجود ہو, ہم کیا کہتے ہیں؟ اشہد انک کنت نورا فی الاصلاب شامخ سے پہلے امام حسین کو جب ہم سٹینڈرڈ قرار دیتے ہیں کیا ہوتا ہے بھلا؟ مالک نہیں, مولا اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ. ہم امام کے اچھے عمل, امام کے روح راست اور مستقیم ہونے کی گواہی دیتے ہیں نہیں دیتے؟ زیارت عاشورہ کے جملے, زیارت وارثہ کے جملے پڑھ رہا ہوں. اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر وَأَطَاعَتَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. کب تک؟ حتی اتاک الیقین, مرگ کے دم تک, مرتے دم تک آپ نے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی. ہم کہتے ہیں نا, اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ فَلَعَنَ اللَّهُ أُمَّةً قَتَلَتْكَ وَلَعَنَ اللَّهُ أُمَّةً ظَلَمَتْكَ. اور اب وَلَعَنَ اللَّهُ أُمَّةً سَمِعَتْ بِذَلِكَ فَرَضِيَتْ بِهِ. اس گروہ پر بھی لعنت ہو کہ جو آپ کے قتل ہونے کو سنے اور اس پر رضایت دے کہ یزید صحیح تھا, نعوذ باللہ امام حسین غلط تھے. اب سلوات پڑھیے, اللہم صلی علی محمد وآل محمد. امام نے بالکل یہی جملہ دیا ہے, میں نے آپ کو نتیجہ پہلے دے دیا کہ آپ کو بات سمجھ میں آ جائے. امام نے فرمایا فقال صادق دین طوبى للذین هم کما قال رسول اللہ. خوش بحال ان کے, لکی اور دوست کہ جو ایسے رہ گئے کہ جیسے میرے نانا نے ان کو دین میں تربیت دی تھی آ کر, کہ میرے اہل بیت کی پیروی کرنا اور صراط مستقیم سے چمٹے رہنا. اور اب اس کے بعد ہوگا کیا کہ ہم اہل بیت میں سے جو ہیں یحمل هذا العلم من کل خلف عدولہ وینفون عنہ. ہمارے امام کرتے کیا ہیں؟ میری آپ سے گزارش ہے, شاید یہ نتیجہ ہے ساری گفتگو کا, کہ حق و باطل کے درمیان میں امام کا کردار کیا ہے, صراط مستقیم کا کردار کیا ہے, اور کیسے ہم صراط مستقیم کو پہچان کر اس پر چل سکتے ہیں. امام نے فرمایا ہم اہل بیت کرتے کیا ہیں؟ ینفون عنہ تحریف الغالین, جو غلو کرتے ہیں, جو دین میں اور زیادہ چیزیں بڑھا دیتے ہیں, اضافہ کر دیتے ہیں, ہم ان کو بچاتے ہیں دین کو اس سے جو زیادتی کرنے والے ہیں. وانتحال المبتلین, اور جو باطل اور ناجائز باتیں جو دین میں نہیں ہیں اس میں داخل کرتے ہیں, ہم اس سے دین کو بچاتے ہیں. اور تیسرا کام وتأویل الجاہلین, جو بنا علم کے ہمارے دین کے کاموں کی, آیات کی, ہماری احادیث کی غلط تعویل کرتے ہیں, غلط معنی و تفسیر بیان کرتے ہیں, ہم اس سے ہمارے دین کی غلط تفسیر کو بچاتے ہیں. اس میں کوئی شک ہے؟ اب بھی اگر کوئی بندہ نہ مانے, ایک طرف اسے نظر آ رہا ہے مثلا صفین میں علی مرتضیٰ ہیں, ایک طرف معاویہ ہے, علی مرتضیٰ بنی ہاشم کے فرد ہیں, چادر تطہیر میں بیٹھنے والوں میں سے ایک ہیں, رسول پاک کے ساتھ اول ما خلق اللہ نوری والی حدیث میں شامل ہیں, اور اتنے فضائل ہیں کہ آخری ایک ہی بس فضیلت کافی ہے, قسیم النار والجنت ہیں. محشر کے دن جنت و جہنم علی بانٹیں گے. ایک طرف وہ بندہ ہے اور ایک طرف وہ بندہ ہے کہ جس کا باپ ساری عمر رسول خدا سے لڑتا رہا, جس کی ماں نے رسول کے عزیز ترین چچا حمزہ کا کلیجہ چبانے کی کوشش کی. آپ چاہے کتنے بڑے طائب ہو جائیں, اسلام بند نہیں کرتا دروازہ. میں بڑی سادہ سی, پتہ نہیں کیوں کھلی ڈولی تعبیر دیتا ہوں, the country we live in, اس طرح سے لوگ چاہتے ہیں ان کو حق بات سیدھی سادھی بتائی جائے, نہ وہ اشارے میں, کنائے میں, فضائل کے اس کی چھتری میں, نہیں, سیدھی بات, حق بات, حق. الحق مرن, حق, truth is bitter but its fruit is very sweet. حق کڑوا ہوتا ہے لیکن اس کا پھل بڑا میٹھا ہوتا ہے. امام حسین کی بات اس وقت کے لوگوں کو, علماء کو بڑی کڑوی لگی, لیکن اس کا پھل اتنا میٹھا آج ہم دیکھیں بیٹھ کے کھا رہے ہیں. اس کے لیے قیمت بھی دینی پڑتی ہے. امام نے دی, ہم بھی دینے کو تیار ہیں. وہ حسینی نہیں ہے کہ جو قیمت دیے بنا حسینی ہونے کا سرٹیفکیٹ لے جائے. اگر آپ حسین کے کیمپ میں آپ کو قیمت دینا پڑے گی, یزود یا بدیر, آپ کو چھوڑ جائیں گے, آپ پر الزامات لگائیں گے, کہیں گے اس کا عقیدہ صحیح نہیں ہے, غالی ہے, کافر ہے, پتہ نہیں کیا کیا, نعوذ باللہ توہین کرتے ہیں فلاں.
میں نے آپ کو جو بھی بتایا یا آپ کو قرآن بتایا یا حدیث سنائی، اس میں توہین کہاں ہے؟ کوئی کنفیوژن؟ صلوات پڑھ دیجیے، صلی اللہ محمد۔ اللہ ولی، آج کل بڑے منظم طریقے سے عقیدے خراب کیے جا رہے ہیں، عجیب عجیب سوال کیے جاتے ہیں۔ تفرقہ سب سے خطرناک ہتھیار ہے، نااہل کو لا کر ممبر پر بٹھا دو، اس کو پیسے دو، اب نام لینا مناسب نہیں ہے، فلان کو ایک مجلس پڑھنے کے لیے $10,000 دیے گئے کہ تم نے آ کر اس سنی نشین علاقے میں فدق پہ مجلس پڑھنا ہے۔ کیوں بھلا؟ وہاں پر شیعہ اور سنی بڑی محبت سے رہتے ہیں، ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں، ایک دوسرے سے پیار سے پیش آتے ہیں، اور دشمن اسلام کو اتفاق اور محبت پسند نہیں ہے۔ اب آپ آ کر فدق پر اس بندے کو پھر ایجنڈا بھی دیا کہ یہ باتیں توہین کرنی ہے دوسرے کے مقدسات کی۔ ایک دفعہ کہ آپ اپنا نظریہ بیان کرتے ہیں احترام کی زبان کے ساتھ، وہ سب کو حق ہے۔ ایک مرتبہ آپ توہین کرتے ہیں بنا کوئی علمی بات بتائے تاکہ شر پھیلے، فتنہ پھیلے۔ خلاصہ یہ جہال، پیڈ ایجنٹ، ان کے اجرتی قلم، یہ اسلام کے لیے پہلے بھی خطرہ نہیں تھے، اب بھی نہیں ہے۔ کتنی دیر ان بدبختوں نے زندہ رہنا ہوتا ہے؟ آن ایوریج بندہ 70-80 سال زندہ رہتا ہے۔ شیطان ہے فقط بس کہ جو اول روز سے الی یوم الوقت المعلوم اس کو اللہ نے مہلت دی ہوئی ہے۔ ہمارے علماء اکثر فرماتے ہیں اب تو الحمدللہ فتنہ اور شر کافی کنٹرول میں ہے۔ بس یہ آخری جملہ سنیے، میں ڈائریکٹ بات نہیں کر رہا۔ اب تو فتنہ کافی سرکوب ہے ظاہری طور پر، چونکہ اپنی سالمیت چاہیے ملکوں کو۔ اگر یہ شیعہ سنی کا فساد جیسے ماضی میں ہوتا تھا اور جان بوجھ کر کرایا جاتا تھا، اگر اب ہو، حکومتوں کو پتہ ہے ہماری سالمیت کو خطرہ ہے، پھر سلوشن کیا ہے؟ بالکل سوچئے ظالم نے کیا سلوشن کیا ہے؟ سب سے ایک سادہ تو یہ ڈیوائیڈ اینڈ رول کیسے کریں گے؟ جاہل کو تربیت دو، جاہل کو سکھاؤ آ کر جھگڑے والی، فساد پھیلانے والی، شر پھیلانے والی بات کرے، اسے حاصل کیا ہوگا؟ یہ آپس میں ہی لڑ مریں گے۔ جا کر دیکھیے، غور کیجئے، میں زیادہ سیدھا نہیں کہنا چاہ رہا، یہ داعش کہاں سے پیدا ہو گئی؟ ISL کہاں سے پیدا ہو گئی؟ پہلے القاعدہ کہاں سے پیدا ہو گئی؟ اور ان کے ماں باپ کون ہیں پیدا کے اعتبار؟ یہ کس کے بچے ہیں؟ کہتے ہیں نا ہمارے ایک محاورہ، برے نہ مارو برے دی ماں نو مارو جن نے وہ جمیا۔ برے کو نہ مارے، اس کی ماں کو مارے جس نے اس کو جنا۔ یہ القاعدہ کو، ISIS کو کس نے جنا؟ کن کے جرنیلوں کی آپ بھی یوٹیوب پہ پڑھی ہوئی ہیں، ہم نے ان کو بنایا تھا، مقصد یہ تھا وہ تھا، یہ نہ دیکھو ان کا مقصد جو بھی تھا، یہ دیکھو اس کا نقصان کسے ہوا ہے، ان کی کاروائیاں کہاں پر ہوئی ہیں، کن کے نبیوں کے انہیں ہتھوڑے مار مار کر مقبرے توڑ دیے ہیں۔ اب بھی اگر کوئی کہے مجھے حق اور باطل کا پتہ نہیں چل رہا، کنفیوژن ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ نے سادہ سا ہمیں ایک فارمولہ دیا ہے، اے میرے حبیب کیا تم اندھے کو بھی ہدایت دے سکتے ہو؟ ایک صلوات پڑھ دیجئے۔ خدا کی پناہ ہے کہ انسان جان بوجھ کر اندھا بن جائے۔ کئی آیات ہیں، 2-3 تبرکن سن لیجئے کہ حق کی بات مکمل ہو جائے۔ اللہ شروع میں یہ فرماتا ہے سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ اے حبیب انہیں ڈراؤ یا چاہے نہ ڈراؤ، جو آنکھیں بند کر کے بیٹھا ہے یہ کبھی نہیں سمجھے گا۔ یا صمٌ بکمٌ عمی فہم لا یرجعون۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے۔ آج میں آپ کو جس کی شہادت کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں وہ 2 نفر ہیں، ایک امام کے اصحاب میں سے اور ایک امام کی اہل بیت میں سے۔ امام کے بڑے وفادار، بڑے معتبر صحابی حضرت حبیب ابن مظاہر، اور یہ وہ ہستی ہے امام کے بچپن کے دوست ہیں۔ عزادارو، جب امام ہر طرف سے گھر گئے نا، 7,000 کا لشکر لے کر عمر سعد آیا کربلا میں۔ بی بی زینب دیکھ رہی تھیں، ان کے گھوڑوں کی ٹاپیں آتی تھیں، بیویوں کے دل لرزتے تھے۔ جب 4,000 کا لشکر لے کر شمر بن ذی الجوشن آیا، بی بی نے پوچھا کہ اماں فضا یہ تکبیروں کی آواز آ رہی ہے، کیا میرے بھائی کے لیے کوئی مدد کے لیے مسلمان آئے ہیں؟
تو بی بی فضا نے آ کر کہا نہیں شہزادی، یہ آپ کے بھائی کے دوست اور آپ کے بھائی کے حمایتی نہیں بلکہ آپ کے بھائی کے قاتل آئے ہیں۔ عزادارو، جب حرملہ 4000 کا لشکر لے کر آیا، بی بی زینب نے تکبیروں کی آواز سن کر وہی سوال پوچھا، اماں فضا کیا میرے بھائی کی مدد کے لیے کوئی آئے؟ کہا نہیں شہزادی، یہ آپ کے بھائی کے قاتل ہیں، حرملہ کا لشکر آیا ہے۔ عزادارو، بی بی زینب آئی امام حسین کے پاس، خواتین کی فطرت بھی ہے اور دوسرا ملجا ان کا اس وقت امام حسین تھے، آ کر کہا بھائی آپ بھی اپنے کسی حمایتی کو، آپ بھی اپنے کسی دوست کو خط لکھیں کہ وہ آئے آپ کی مدد کے لیے۔ عزادارو، امام حسین نے بی بی زینب کا چہرہ دیکھا، پتہ نہیں کیا سوچ کے اپنی بہن کی تسلی اور دلاسے کے لیے امام نے فرمایا ٹھیک ہے بہن، میں بھی خط لکھتا ہوں۔ اسباب منگائے، خط لکھنا شروع کیا، الی الفقیہ، میرے فقیہ دوست کی طرف، اور اس میں لکھا ہے حبیب میں ہر طرف سے نرغہ ادا میں گھر چکا ہوں، اگر ہو سکے تو آ جاؤ۔ بی بی زینب نے پوچھا بھائی خط میں کیا لکھا؟ توجہ کیجئے گا، کہا بھائی خط میں کیا لکھا؟ کہا لکھا ہے بہن حبیب جتنا ہو سکے، حبیب اگر ہو سکے، ہم نرغہ ادا میں اس وقت گھر چکے ہیں، آ جاؤ۔ کہا بھائی میری طرف سے بھی ایک جملہ لکھ دو میرے بھائی حبیب کی طرف۔ پتہ زینب نے کیا کہا؟ کہا 2 لفظ لکھ دیجئے، العجل، العجل، اے حبیب آنا ہے تو ذرا جلدی آؤ، میرا بھائی ہر طرف سے دشمنوں کے گھیرے میں گر چکا ہے۔ عزادارو، حبیب راستہ کاٹتے ہوئے آئے۔ حبیب اس وقت 75 سال کی عمر کے تھے۔ حضرت امام حسین نے حضرت قاسم کو اور شہزادہ علی اکبر کو بھیجا، استقبلا عمکما، جاؤ جا کر اپنے چچا کا استقبال کر کے لے کر آؤ۔ حضرت حبیب جب آئے نا تو اصحاب نے تکبیر کی آواز بلند کی۔ جب تکبیر کی آواز بلند ہوئی تو بی بی زینب نے پوچھا اماں فضا یہ کس کی تکبیر ہے؟ کہا کہ شہزادی حبیب امام حسین کے پرانے دوست آ گئے۔ عزادارو، جب اس وقت دشمنوں کا اس وقت جمکٹا لگا ہوا تھا، شہزادی کو جب دوست کے آنے کا پتہ چلا کہ اب میرے بھائی کا کوئی دوست آیا ہے تو شہزادی نے اخلاق اہل بیت میں کہا اماں جا کر حبیب سے کہو کہ حبیب بھائی تمہیں زینب سلام کہہ رہی ہے۔ جب آ کر بی بی فضا نے سلام زینب پہنچایا، حضرت حبیب نے اپنا سر پیٹنا شروع کر دیا۔ اصحاب نے حیران ہو کر کہا حبیب تم اپنا سر کیوں پیٹ رہے ہو؟ کہا ہائے میرے آقا مولا حسین پر آج اتنی غربت آ گئی کہ کونین کی ملکہ کی بیٹی مجھ جیسے غلام کو سلام بھیج رہی ہے۔ عزادارو، آئے شہید ہوئے دوسرے شہداء۔ جب حضرت مسلم ابن اوسجہ شہید ہونے لگے نا تو انہوں نے آخری وصیت یہی کی حضرت زہیر کی طرح اے حبیب حسین کو کبھی تنہا نہ چھوڑنا۔ عزادارو، حضرت امام حسین سے آ کر اجازت چاہی، کہا مولا اب مجھے قتال کی اجازت دیجئے۔ امام نے اجازت دی۔ لکھتے ہیں کہ 75 سال کے تھے حضرت حبیب، لیکن اولاد رسول کی محبت میں اس طرح سے شیر بے شجاعت کی طرح لڑے اور جہاد کیا۔ 62 ناریوں کو فی النار والسقر کیا۔ ایک بندہ بدیل ابن مریم، اس نے مکاری سے ایک اور تمیمی کے ساتھ مل کر کہا ہم دونوں مل کر 2 طرف سے حبیب پر حملہ کرتے ہیں۔ اس ملعون نے حبیب کے سر پر تلوار کا وار کیا، تمیمی نے پیچھے سے چھپ کر حبیب کے پہلو پر نیزے کا وار کیا۔ یہ 75 سال کا بزرگ صحابی اس وار کو سہ نہ سکا اور زمین پر آیا اور کہا اے قوم مولا حسین ادرکنی، مجھے در کیجئے۔ یہاں پر ہمارے برادران کے ینابی المودہ کے رائٹر نے لکھا جب امام حسین آئے ہیں نا لاش حبیب پر، حبیب کو آ کر جو خطاب کیا امام نے فرمایا رحمک اللہ یا حبیب، اے حبیب خدا تجھ پر رحمت کرے، تو ایک رات میں پورا قرآن کریم ختم کیا کرتا تھا۔ اور دوسرے جو اصحاب میں سے امام کی اولاد میں سے چاہتا تھا شہزادے اونو محمد کی مصیبت کا ذکر کروں، لیکن شہزادہ اونو محمد کی معرفت بڑا مشکل کام ہے۔ آپ اس کا اندازہ یہاں سے لگائیں کہ حضرت اون تقریباً 14 سال کے، یہ بالغ نہیں تھے دونوں، وہ 14 سال کے
اور حضرت محمد جو ہے وہ تقریباً 12 سال کے ہیں، ابھی بالغ نہیں ہیں دونوں. لیکن بی بی زینب وہ ہستی ہیں. اور محمد کی شجاعت کا اندازہ آپ کو دینا چاہ رہا ہوں. جب امام حسین جا رہے تھے نا، امام حسین نے جاتے ہوئے بی بی زینب کو کیا وصیت کی تھی؟ کہا تھا یا اختی لا تنسینی فی صلاۃ اللیل، اے میری بہن زینب، اے میری تہجد گزار بہن زینب، حسین کو اپنی نماز شب میں فراموش مت کرنا. اللہ اکبر! کیا مقام ہے شہزادی زینب کا کہ جس کو سید شباب اہل جنہ اپنی نماز شب میں التماس دعا کا کہتا ہو. اس زینب کی تربیت کا اثر اول محمد میں کیسا ہوگا؟ مقتل میں لکھا ہے کہ جب شب عاشور تھی، اگلے دن شہداء نے قربانیاں دینا تھی، ہر ماں اپنے بچے کو نصیحتیں کر رہی تھی، ان کو بتا رہی تھی کہ دیکھو کل تم نے اپنے آقا مولا حسین کی حمایت میں جہاد کرنا ہے. ہر ماں کہہ رہی تھی. ایک ماں ایسی بھی تھی کہ جو بیٹھی رو رہی تھی. وہ کون تھی بھلا؟ علی اصغر کی ماں، جو کہہ رہی تھی بیٹا کل کو جوان علی اکبر اپنے بابا کے دفاع میں جہاد کو جائے گا، اور اپنی ماں کا چہرہ شہزادی کونین کے آگے سرخرو کرے گا. تم کاش آج جوان ہوتے تو جا کر میرا بھی چہرہ سرخرو کرتے، اور فاطمہ زہرا مجھ سے راضی ہوتی کہ میں نے ان کے بیٹے کو، جن کو انہوں نے چکیاں بیس کر پالا تھا، اپنے بچے سے. اور میں بس مختصر کروں، بی بی زینب نے 2 وصیتیں کی ہیں شہزادوں کو. اپنا دل تھام کے سننا. شہزادی نے کہا دیکھو میرے بچوں، جب تم شہادت کا جام نوش کرنے لگو گے، میری اماں فاطمہ زہرا تمہارے جنازوں پر آئے گی. یاد رہے اول محمد، میری ماں پہلے ہی بڑی غمگین ہے، میری ماں کا پہلو بھی زخمی ہے، میری ماں کو اپنے درد کی شکایت مت کر. دوسری وصیت کی، اور تجھے میرے شوہر عبداللہ نے حسین پر وار کے بھیجا تھا، اور محمد تم میری طرف سے میرے بھائی حسین کی صدقے کی قربانی ہے. دیکھو اگر ماں تمہارے جنازوں پہ نہ آ سکے، اور اگر تمہارے سر قبول نہ کرے تو ماں سے شکانا. کائنات میں ایک ہی ماں ہے جس نے جب اس کے بچے شہادت کے بعد شہداء کے سر لائے گئے، فقط ایک ماں ہے جس نے کہا کہ میں نے حسین پر وار دیا تھا. عزاداروں، ان شہزادوں کا مقتل آپ کو دینا چاہتا ہوں. ان شہزادوں نے دونوں نواسے تھے مولا علی کے، اور شاگرد تھے حضرت عباس کے. فنون حرب و جرب میں بڑے ماہر. دونوں نے آ کر لشکر اشقیاء کو دیکھا، اور اون نے چھوٹے کو محمد کو کہا دیکھو بھائی، میں آگے بڑھ کر حملہ کروں گا، تم میری پشت ننگی نہ ہونے دینا. یعنی جو پیچھے سے کوئی حملہ کرنے آئے تم مجھے بیک اپ کرنا، اور میں آگے کو سنبھال لوں گا. آج علی کا نواسا لڑے گا. مجھے میرے نانا علی کی شجاعت کی قسم ہے، جو میرے سامنے آیا اس کو نانا کی طرح 2 ٹکڑے کروں گا. عزاداروں، یہ دونوں ابھی کم سن شہزادے. مقتل لکھتا ہے کہ اتنا زوردار حملہ کیا انہوں نے کہ ترائی جو تھی، جس پر ابھی تک کوئی شہید نہیں جا سکا، یہ دونوں ترائی پر آئے. لشکر کے جو دوسری طرف والے دشمن تھے، انہوں نے بھی یہ ٹیکنیک جب دیکھی، انہوں نے کہا یہ علی کے بیٹے ہیں، ان کو گھیر کر مارو. تن بے تن جنگ میں تم انہیں شکست نہیں دے سکتے. عزاداروں، ایک ملعون ابن ناشر، اس نے کہا کہ میں اگلے کی طرف حملہ کروں گا، تم بیچ میں گھوڑے دوڑا کر چھوٹے بھائی کو اس سے روک دینا، چونکہ اگر جب تک یہ اکٹھے ہیں تو ان کی قوت ہے. عزاداروں، خلاصہ جب انہوں نے ان دونوں کے بیچ میں گھوڑے دوڑانا شروع کیے، شہزادے آپس میں جدا ہوئے. اب جب محمد نے پیچھے سے تیروں کی باڑ آئی، پیچھے کی طرف مڑ کر دیکھنا تھا، ایک ملعون نے آگے سے پھینکنے والا نیزہ پھینکا جو آ کر محمد کی شہرت کے اوپر بیٹھا. شہزادہ ایک ہی ضربت میں شہادت کا الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین.
وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ پروردگارہ تجھے قلب مضطر زینب عالیہ سلام اللہ علیہ کا واسطہ، تجھے اس امام حسین کے انکسار کا واسطہ، جب ان کا دل ٹوٹ گیا، جو مقتل نے لکھا جب حبیب شہید ہوئے، مولا تجھے ان لحظوں کا واسطہ، اور تجھے دم مظلوم علی اصغر کا واسطہ، ہم سب کو محبان اہل بیت میں شمار فرما، ہم سب کو سواران سفینہ نجات میں شامل فرما، ہم سب کو اعوان و انصار امام زمان میں شامل فرما، ہمارے والدین کو صحت و سلامتی کے ساتھ تا ظہور امام زمان طول عمر عطا فرما، ہم میں سے جن کے والدین متوفی ہو گئے ان کو جوار رحمت عباس اور بی بی زینب علیہ السلام میں جگہ عطا فرما۔ مالک اب مصائب اہل بیت کے دن شروع ہو چکے ہیں، انہی پاک و پاکیزہ ہستیوں کا واسطہ میرے اللہ تجھے بیمار کربلا امام زین العابدین کی بیماری کا واسطہ اس کووڈ-19 کا خاتمہ فرما، اور پروردگارہ تمام انسانیت میں جو بھی اس مہلک بیماری میں مبتلا ہیں انہیں شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ پروردگارہ ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ماتم حسین یا حسین یا حسین۔ Can I just ask everybody to move aside so we can bring the lash and the alam in? But please refrain from touching it. Because of these COVID times, we're making sure that we don't touch the lash and the alams. So we'll set it up at the front here, and you can do your salams from far away. Thank you. Matam Hussain. Yeah, Hussain. Ya Hussein, 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 Ya Hussein. کہتی تھی یہ زینب، کہتی تھی یہ زینب، یوں ماں کا مان نبھانا، یوں ماں کا مان نبھانا، اے اون و محمد، اے اون و محمد، شبیر کا تم صدقہ ہو، اب خیمے میں بیٹا تم لوٹ کرنا نا، اے اون و محمد، اے اون و محمد، ہے ماں کو یقین تم ماں کی بات رکھو گے، یہ یاد رہے خیموں میں پیاسے بچے، دریا پہ اگر جانا ہو سحروز کے پیاسو، تم پیاس نہ بجھانا، اے اون و محمد، اے اون و ہر لال میں تم پر لازم ہے شکر خدا کا، اے شہزادو ہے صبر تمہارا ورثہ،
تم زینب کے شکوا نہیں کرنا، جب زخم کوئی کھانا، اے اون و محمد، اے اون و محمد، اے اون و محمد، اے اون و محمد، یا حسین 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 یا حسین. یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین. غربت میں قتل ہو گیا مظلوم بے وطن، میں بھائی بھائی کہتی تھی لاشا بہن بہن. غربت میں قتل ہو گیا مظلوم بے وطن، میں بھائی بھائی کہتی تھی لاشا بہن بہن. تیروں پہ تھا رکھا ہوا لاشا حسین کا، ڈوبا ہوا لہو میں تھا کرتا حسین کا. آواز تھی حسین کی بہنا کفن کفن، میں بھائی بھائی کہتی تھی لاشا بہن بہن. غربت میں قتل ہو گیا مظلوم بے وطن، میں بھائی بھائی کہتی تھی لاشا بہن بہن. ایک دل پہ داغ میں نے 72 اٹھا لیے، کچھ داغ میں نے قلب کے اندر چھپا لیے. چھپتے نہیں چھپانے سے داغ رسن رسن، میں بھائی بھائی کہتی تھی لاشا بہن بہن. غربت میں قتل ہو گیا مظلوم بے وطن، میں بھائی بھائی کہتی تھی لاشا بہن بہن. دیکھا ہے بابا میں نے جو منظر بتاؤں کیا، نیزے پہ تھا رکھا ہوا سر ہر شہید کا، گھوڑوں کے دوڑنے سے تھا ٹکڑے بدن بدن، میں بھائی بھائی کہتی تھی لاشا بہن بہن. غربت میں قتل ہو گیا مظلوم بے وطن، میں بھائی بھائی کہتی تھی لاشا بہن بہن. قاسم کی لاش لائے تھے دامن میں شاہدین، صحرے سے بے نیاز تھی نوشاہ کی جبیں، ایک شب کی رہ نہ پائی نہ جس کی دلہن دلہن، میں بھائی بھائی کہتی تھی لاشا بہن بہن. غربت میں قتل ہو گیا مظلوم بے وطن، میں بھائی بھائی کہتی تھی لاشا بہن بہن. برچھی کلے جائے علی اکبر میں جب لگی، بابا کو دی صدا کبھی آواز مجھ کو دی،
کہتا تھا سینہ تھام کے اماں چبھن چبھن میں بھائی بھائی کہتی تھی لاشا بہن بہن غربت میں قتل ہو گیا مظلوم بے وطن نے بھائی بھائی کہتی تھی لاشا بہن بہن غازی کے بعد اور قیامت گزر گئی پیاسوں کی آس ٹوٹ کے بن میں بکھر گئی ایک شور العطش کا بپا تھا دہن دہن میں بھائی بھائی کہتی تھی لاشا بہن بہن غربت میں قتل ہو گیا مظلوم بے وطن نے بھائی بھائی کہتی تھی لاشا بہن بہن آئی نراس دو گھڑی پردیس کی فضا کنبا شہید ہو گیا میرا گھر اجڑ گیا پردیس دیس غیر کا اپنا وطن وطن میں بھائی بھائی کہتی تھی لاشا بہن بہن میں بھائی بھائی کہتی تھی لاشا بہن بہن میں بھائی بھائی کہتی تھی لاشا بہن بہن یا حسین 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 یا عباس یا عباس یا عباس یا عباس آ دیکھ میرے غازی اونچا ہے علم تیرا آ دیکھ میرے غازی اونچا ہے علم تیرا دل سینے میں جب تک ہے بھولے گا نہ غم تیرا آ دیکھ میرے غازی اونچا ہے علم تیرا آ دیکھ میرے غازی اونچا ہے علم تیرا زینب کی دعا بن کر ایک وقت وہ آئے گا زینب کی دعا بن کر ایک وقت وہ آئے گا ہر گھر میں سجا ہوگا عباس علم تیرا دل سینے میں جب تک ہے بھولے گا نہ غم تیرا آ دیکھ میرے غازی اونچا ہے علم تیرا آ دیکھ میرے غازی اونچا ہے علم تیرا آ جاتی ہے زہرا بھی زینب بھی زیارت کو آ جاتی ہے زہرا بھی زینب بھی زیارت کو جب 8 محرم کو اٹھتا ہے علم تیرا دل سینے میں جب تک ہے بھولے گا نہ غم تیرا آ دیکھ میرے غازی اونچا ہے علم تیرا آ دیکھ میرے غازی اونچا ہے علم تیرا تابوت جب اٹھتا ہے شبیر کا اے غازی تابوت جب اٹھتا ہے شبیر کا اے غازی تابوت کے آگے بھی چلتا ہے علم تیرا
دل سینے میں جب تک ہے بھولے گا نہ غم تیرا آ دیکھ میرے غازی اونچا ہے علم تیرا آ دیکھ میرے غازی اونچا ہے علم تیرا بازار میں زندہ میں دربار میں ہر لمحہ بازار میں زندہ میں دربار میں ہر لمحہ زینب کی تو سانسوں پہ تھا نام رقم تیرا دل سینے میں جب تک ہے بھولے گا نہ غم تیرا آ دیکھ میرے غازی اونچا ہے علم تیرا آ دیکھ میرے غازی اونچا ہے علم تیرا یا حسین 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 جب یاد سکینہ کو تیری آتی ہے بابا جب یاد سکینہ کو تیری آتی ہے بابا سر زندہ کی دیواروں سے ٹکراتی ہے بابا جب تک سکینہ کو تیری آتی ہے بابا جب تک تیرے سینے سے نہ لگ جائے سکینہ جب تک تیرے سینے سے نہ لگ جائے سکینہ زندہ میں اسے نیند کہاں آتی ہے بابا زندہ میں اسے نیند کہاں آتی ہے بابا جب یاد سکینہ کو تیری آتی ہے بابا کانوں سے ٹپکتا ہے لہو شان پہ دیکھو کانوں سے ٹپکتا ہے لہو شان پہ دیکھو ظالم کی اذیت مجھے تڑپاتی ہے بابا ظالم کی اذیت مجھے تڑپاتی ہے بابا جب یاد سکینہ کو تیری دربار یزیدی میں بھلا کیسے میں جاؤں دربار یزیدی میں بھلا کیسے میں جاؤں ہے بال کھلے شرم و حیا آتی ہے بابا ہے بال کھلے شرم و حیا آتی ہے بابا جب یاد سکینہ کو تیری آتی ہے جلتے ہوئے خیام کا منظر ہے نظر میں جلتے ہوئے خیام کا منظر ہے نظر میں وہ رات نگاہوں سے کہاں جاتی ہے بابا جب یاد سکینہ کو تیری آتی ہے بابا ہے کون میرے پاس جیوں کس کے سہارے ہے کون میرے پاس جیوں کس کے سہارے تنہائی میری موت بنی جاتی ہے بابا جب یاد سکینہ کو تیری
آتی ہے بابا، جب یاد سکینہ کو تیری آتی ہے بابا. صلوات اللہم صلی علی محمد وآلہ. صلوات و سلام آپ پر ہے فاطمہ زہرا، صلوات و سلام آپ پر ہے فاطمہ زہرا. ہم آئے ہیں پرسے کے لیے فاطمہ زہرا، صلوات و سلام آپ پر ہے فاطمہ زہرا. ہم آئے ہیں پرسے کے لیے فاطمہ زہرا. کانوں سے سکینہ کے اتارے گئے گوہر، کانوں سے سکینہ کے اتارے گئے گوہر. زینب کی بچھینی ہے رضا فاطمہ زہرا، صلوات و سلام آپ پر ہے فاطمہ زہرا. ہم آئے ہیں پرسے کے لیے فاطمہ. اے رب جہاں پنجتن پاک کا صدقہ، اس قوم کا دامن غم شبیر سے بھر دے. بچوں کو عطا کر علی اصغر کا تبسم، بوڑھوں کو حبیب ابن مظاہر کی نظر دے. ماؤں کو سکھا ثانی زہرا کا سلیقہ، بہنوں کو سکینہ کی دعاؤں کا اثر دے. بچوں کو عطا کر ولولہ اون و محمد، ہر ایک جماع کو علی اکبر کا ذکر دے. جو چادر زینب کی عزادار ہے مولا، محفوظ رہیں ایسی خواتین کے پردے. مولا تجھے زینب کی اسیری کی قسم ہے، بے جرم اسیروں کو رہائی کی خبر دے. جو دین کے کام آئے وہ اولاد عطا کر، جو مجلس شبیر کی خاطر ہو وہ گھر دے. مفلس پہ زر و لال و جواہر کی ہو بارش، مقروض کا ہر قرض ادا غیب سے کر دے. غم کوئی نہ دے ہم کو سوائے غم شبیر، شبیر کا غم بانٹ رہا ہے تو ادھر دے. بر محمد و آل محمد صلوات. اللہم صلی علی